की वफात के बाद कम नहीं होता, बढ़ जाता। अब कोई कहे भाई ये मुवाहिद नहीं है, फिर इस किस्म की बात कर रहा है, शिर्क की बात कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? कह रहे भाई दुनिया में देने वाली तो एक ही दात है। अब जरा देखिए, इन्होंने एक दावा कर दिया कि बुजुर्गों का जो फैज है वो मरने के बाद कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। अच्छा, जिंदगी में फैज से क्या मतलब है, हम उस पर बहस नहीं करते। चलो कुछ मान लेते हैं, जिंदगी में आदमी दुआ कर सकता है, उसकी दुआ कबूल हो सकती है। अब मरने के बाद कहते हैं जो भी फैज है, अब उससे क्या मुराद है हम उस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन कहते हैं मरने के बाद जो फैज है वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। अब इस बढ़ने की दलील आगे दे रहे हैं। ये तो दावा हो गया इनका। इन्होंने बीच में ये भी कह दिया कि लोग हमको मुशरिक कह सकते, मुवहिद नहीं है। क्या कह रहा है? तो अब उसको दावा आगे जो पेश करें, जरा गौर से सुनिएगा दावे की दलील क्या दे रहे हैं। जरा दलील गौर से सुनिएगा और शुरू में जो मैंने बातें कही थी उनको जहन में रखिएगा। अभी दावा तो हो गया इनका, अब दलील देखें ये दलील क्या दे रहे हैं। दुनिया में देने वाली तो एक ही दात है, कोई और है? अगर कोई उस्ताद, अगर कोई शेख, अगर कोई वालिद, अगर कोई पीर किसी को कुछ इल्म देता है या उसकी रहनुमाई करता है तो वो अल्लाह की अता की वजह से करता है। अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ता बना दे, वो वास्ता नहीं होता, बढ़ रहा है। अब जरा देखिए दलील क्या दिया इन्होंने। दलील यही दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, देने वाला तो अल्लाह ताला ही है, लेकिन अल्लाह ताला किसी को वास्ता बना दे, यानी अल्लाह ताला कोई नेमत या कोई भी ताकत या कोई भी चीज किसी और के हवाले कर दे और उसके जरिए दिलवा दे, किसी को वास्ता बना दे। ये इनके पास उसकी ये दलील है। जरा इसी को और आगे से पूरी वीडियो हम खत्म कर लेते हैं, आगे भी सुन लेते हैं। अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ता बना दे। वो वास्ता चाहे तो वो धूप को बना दे, वो चाहे तो आग को बना दे, उसके जरिए पहुंचा दे। वो जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ते के जरिए अता फरमाता है। वास्ता जिसको चाहे बना दे, जिंदा को बना दे, मुर्दा को बना दे। ये देखिए, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे एक जुमला बतौर खास गौर कीजिएगा, खास तौर से एक जुमला कि इन्होंने कहा कि वास्ता चाहे वो जिंदा को बना दे या मुर्दा को बना दे, वास्ता जिसको चाहे बना दे, जिंदा को या मुर्दा को। तो ये जहन में रखिएगा। उसके बाद हम इनका ये खत्म करते थे। एक मिनट है, आगे आगे जो फैज़ है वो अल्लाह ही का है, अता है, होती हकीकी सिर्फ एक है। और जो कोई है वो उसका उससे वास्ता बना दिया, उसको एहसान मानना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने मुझे वास्ता बना। अब देखिए आपने कि इन्होंने दलील ये दिया है कि मरने के बाद भी बुजुर्गों का फैज कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला किसी की मदद करने के लिए किसी को वास्ता बना दे, चाहे जिंदा को बनाए या मुर्दा को बना ले, आपको क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह ही, हम ये मानते कि अल्लाह ही दे रहा, लेकिन अल्लाह ने मुर्दों को वास्ता बनाया है, ये शिर्क कैसे हो गया? मुर्दों को वास्ता बनाया है तो उसके जरिए अल्लाह ताला किसी की मदद कर सकता है, जो भी फैज ये जो कहना चाहते हैं पहुंचा सकता है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने इस दलील की बुनियाद कहाँ रखी? वहीं पे इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, अल्लाह ताला बना सकता है, अल्लाह ताला वास्ता बना सकता है, अल्लाह ताला इस पे कादिर है। सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसा किया है, वास्ता बनाया है? ये आपको किसने कह दिया? यानी मरने के बुजुर्गों का फैज मरने के बाद बढ़ जाता है, मरने के बाद इन बुजुर्गों को अल्लाह ताला वास्ता बनाता है किसी की मदद करने के लिए, किसी को फैज पहुंचाने के लिए। ये इंफॉर्मेशन आपके पास कहां से आई? यानी आपको ये किसने बताया? ये अल्लाह की तर्जमानी कर रहे हैं आप, अल्लाह के बारे में कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, तो अल्लाह के बारे में आप जो बात कह रहे हैं इस बात का सोर्स क्या है? क्या अल्लाह ने वही नाजिल की है आपके ऊपर? कुरान की किसी आयत में बात आपने पढ़ी है? आपने हदीस में ये बात पढ़ी है? ये चीज आपके पास कहां से आई? और आप देखें कि जो मुशरिकीन थे
وہ ان کا بھی تو یہی سوچنا تھا. وہ کیا یہ کہتے تھے کہ بھائی مشرکین بھی کہتے تھے, ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے, اصل اللہ تو اللہ ہی کو کہتے, اللہ ہی ہمارا رب, وہ بھی ایک ہی اللہ کو مانتے تھے. لیکن یہ جو پوجا کرتے تھے بتوں کی, کہتے تھے کہ یہ ہاؤلائی شفا ہونا, یہ ہماری سفارش کر دیں گے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اندر اللہ نے یہ پاور دیا ہے, یہ طاقت دی ہے. یعنی واسطہ ہی سمجھتے تھے, وہ واسطہ ہی سمجھ کے بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ ہمارے لیے واسطہ ہے, یہ ہماری سفارش کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس, ان کے ذریعے سے ہم کو مل سکتا. اللہ ان کو واسطہ بنا, نہیں, ان کی بھی آئیڈیالوجی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں واسطہ بنا سکتا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندے کو بنا دے یا مردے کو. ایسے کوئی بت پرست کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھر کو واسطہ بنا دے, تو بھائی اگر یہ اسی لاجک پہ کوئی یہ کہے, بت پرست, بتوں کی پوجا کرنے والا کوئی کہے کہ اللہ رب العالمین چاہے تو بتوں کو بھی واسطہ بنا دے, آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے اس کو؟ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, اسی کو بنیاد بنا کے آپ کہیں کہ اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے, اللہ چاہے پتھر کو بھی واسطہ بنا دے, پتھر سے بھی تو اللہ تعالیٰ کوئی کام لے سکتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور وہ کپڑا لے کے پتھر چل پڑا. یہ کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے پتھر چلانا. تو ایسے اب بھی بہت سارے واقعات مل جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر نے جنبش کیا, پتھر ہلا یا پتھر بولا, ایسے بہت سارے واقعات مل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پتھر کو ہلا سکتا ہے, پتھر کو واسطہ بنا سکتا ہے. اللہ رب العالمین وہ کپڑا ادھر سے ادھر کرنے کے لیے پتھر کو واسطہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو کیا پتھروں کی پوجا کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ پتھر کو بھی واسطہ بنا سکتا ہے, وہ بھی کچھ مانگنے سے دے سکتا ہے؟ تو یہ چیز محتاج دلیل ہے. بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ ان کا فیض مرنے کے بعد بڑھ جاتا ہے, ایسے ہی بت پرستوں کا بتوں کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ یہ ہمیں یہ سب کر دیتے, یہ ساری چیزیں محتاج دلیل ہیں. علم چاہیے, دلیل چاہیے. یہی, اور اگر دلیل نہیں ہے تو یہ ٹائٹل اور یہ دعویٰ صرف تمہارا, یعنی بزرگوں کو جو فائز پہنچانے والا, یا بتوں کو جو آپ نے ٹائٹل دے رکھا ہے, کوئی بارش برسائے گا, کوئی روزی دے گا, کوئی یہ دے گا, ایسے بزرگوں کے بارے میں کوئی خزانہ دینے والا ہے, کوئی شفا دینے والا ہے, کوئی اولاد دینے والا ہے, یہ سارے ٹائٹل, یہ سارے نام تمہارے خود کے دیے ہوئے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سمجھایا مشرکوں کو. میں آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دے دوں, یہ آپ دیکھیں, یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نجم, سورہ نجم, سورہ نمبر 23, 23 نہیں, سورہ نمبر ہے 53, 53, اور آیت نمبر 23, 23, سورہ 53 آیت 23. یہ اگر اسکرین پر آ سکے تو لے آئیں اس آیت کو. اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا, اگر اس آیت میں آپ غور کریں تو مفتی صاحب کی باتوں کا جواب ہے یہ آیت. یعنی اس آیت میں اس کی تردید ہو رہی ہے. اللہ یہ مشرکین جو ہے لات عزا کی پوجا کرتے تھے, افرایتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری افلکم الذکر والانثی, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اور آگے کہا ان ہی الا اسماء سمیتموہا, کہ یہ وہ نام ہیں جو تم نے رکھے ہیں. یعنی یہ جو تم نے الگ الگ بنا کے رکھے ہیں, معبود بنا کے رکھے ہیں, جو تم نے نام دے کے رکھے ہیں کہ فلاں یہ کر دیں گے, دھماکہ یہ کر دیں گے, فلاں یہ کر دیں گے, یہ سارے نام اور ان کے کارناموں کے سارے دعوے تمہارے کیے ہوئے ہیں, یہ نام تم نے دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا ہے کہ ہم نے ان کو یہ پاور دیا ہے, ہم نے ان کو یہ اختیار دیا ہے, ہم نے ان کو یہ قدرت دی ہے, یہ عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نے اپنی طرف سے دعویٰ کر لیا بھائی, تم نے خود سے یہ نام دے دیا. اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نہیں نازل کی. تو جو بھی اس قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بزرگوں کا فیض بڑھ جاتا ہے, ان سے ہم یہی آیت پڑھیں گے سامنے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا, یہ تمہارے دیے ہوئے نام ہیں. انتم وآباؤکم, تم نے, تمہارے باپ داداؤں نے یہ سب نام دیے. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. کتنی پیاری بات ہے. اللہ فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن, کہ یہ اتباع کرتے ہیں کس کی, یہ پیروی کرتے ہیں کس کی, زن, گمان کی. یعنی اٹکل پچو, یعنی ان کو محض ایسے گمان پال لیا ہے. یعنی کسی دلیل کی بنیاد پر بات نہیں کہہ رہے کہ مرنے کے بعد بزرگوں کا فیض بڑھ جاتا ہے. یہ بات کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں, گمان کی بنیاد کہ بزرگ تھے, اللہ زندگی میں دے سکتا, مرنے کے بعد بھی دے سکتا ہے. گمان ہے. دلیل کہاں ہے, دلیل کہاں ہے اس بات کی؟
ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. یہ آپ نے خود سے نام جو ہے یہ خود سے آپ نے یہ ٹائٹل دے دیا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما تہوی الانفس، یہ خود سے اور ان کی جو نفس، ان کے دل میں جو بات آتی ہے، جن کی طرف ان کا دل اپنے دل سے، آپ نے گمان سے اور اپنا دل کیا اور آپ نے بول دیا کہ ایسا ہو جائے گا. تو کبھی کبھی جو ہے آدمی جانتا ہے، ہاں، دل کی تسلی کے لیے کسی کو جو ہے سہارا مان لیتا ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف گمان ہوتا ہے. تو گمان کی بنیاد پر اتنا بڑا دعویٰ کہ مرنے کے بعد بزرگوں کا فیض گھٹتا نہیں بلکہ بڑھ جاتا ہے. یہ اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ اس دعوے کی بنیاد محض گمان ہے، جو اللہ نے اس قرآن میں کہا محض گمان ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. اس لیے مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے اس پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. اس کے تعلق سے ہمارا دو باتیں کہنا ہے، یعنی میں نے جو باتیں کہی نا اس کا خلاصہ ہے دو باتیں. پہلی بات یہ کہ بلکہ تین باتیں، یعنی میں ساری باتوں کو سمیٹتا ہوں اپنے، یعنی میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں اس میں سے تین باتیں آپ جو ہے نوٹ کیجیے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے قانون، ان دونوں کا فرق آپ سمجھیے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، نو ڈاؤٹ، اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. لیکن قادر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز، اللہ قادر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک قانون بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ضابطہ بھی ہے. ہم سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد ہمارے لیے تو جنت ہے، جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ سے دنیا میں بھیج دے، قیامت کے بعد دوبارہ ہم کو یہاں بسا دے. اللہ اس کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اللہ کے قانون کے خلاف محض قدرت کی حوالہ دے کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسا کرے گا. اللہ نے ایک قانون بتایا ہے، اللہ نے ایک اصول بتایا ہے، ایک ضابطہ بتایا ہے، وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے. تو اللہ کی قدرت کا حوالہ دے کے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ جو چاہو دعویٰ کر لو گے. اللہ نے جو قانون بتائے ہیں، جو اصول بتائے ہیں، جو ضابطے بتائے ہیں، جو وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے، جو خبر دی اللہ تعالیٰ نے، وہ ساری باتوں کو آپ سے پوچھ ڈال دے کے صرف قدرت کا حوالہ دے کے آپ جو چاہیں دعویٰ کر لیں گے. تو یہ پہلی چیز جو ہے ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کا فیض گھٹتا نہیں بلکہ بڑھ جاتا ہے، اس دعوے کی دلیل مانگنا ہے. کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک دعویٰ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعویٰ آپ کو دلیل دینی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بزرگوں کا فیض بڑھ جاتا ہے، کدھر ہے؟ آپ کون سی قرآن کی آیت میں ہے، کون سی صحیح حدیث میں، آپ کو کس نے بتایا؟ یہ محض آپ نے جو ہے اپنے گمان سے وہ بات جو ہے کہہ دی ہے. تو اس پر وہ آیت جو میں نے پڑھائی، قرآن میں کئی جگہ اس طرح کی آیت ہے جو مشرکین مکہ جو کہتے تھے. تو ان سے یہ سوال کرنا کہ بھئی تمہارے کیے ہوئے دعوے ہیں، اس دعوے پر اللہ کی طرف سے دلیل چاہیے. دلیل نہیں ہے، تمہارا صرف ظن ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا. اور تیسری بات یہ کہ یہی عین عقیدہ، معاف کیجئے، مشرکین کا ہے جو شرک کے خلاف ہے. ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے بھئی، آدمی ہم یہ کہہ سکتے ہیں غلط فہمی ہے، ہم مفتی صاحب پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اس طرح کی سوچ اس سوچ سے میچ کرتی ہے جو مشرکین کی تھی، جو یہ کہتے تھے کہ اپنے بتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بھئی وہ ان کو خدا نہیں، ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہی اللہ ہے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن کہتے تھے یہ اللہ کے یہاں سفارشی ہیں. تو وہ ان کے بارے میں جو ان کا دعویٰ تھا کہ یہ کر دیں گے، یہ سارا دعویٰ گمان کی بنیاد پر تھا، دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا. وہ اپنے بتوں کے بارے میں جو دعوے کرتے تھے وہ گمان کی بنیاد پر دعویٰ کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. تو اللہ نے اس پہ سوال اٹھایا کہ کدھر دلیل ہے، تم کو کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، تم نے کہاں سے کہی، تم نے صرف گمان کی بنیاد پہ کہہ رہے ہو. تو یہ جو ان کا طرز فکر تھا، ان کا جو یہ طریقہ تھا سوچنے کا، یہ طریقہ میچ کرتا ہے جب اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ مرنے کے بعد بزرگوں کا فیض بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے. تو یہ بات اس سے میچ کرتی ہے کہ بھئی جس کو چاہے دے دے. آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اس گمان کی بنیاد پر کیسے آپ نے فیصلہ کر لیا؟ تو یہی ہے ہم یہاں بھی پڑھیں گے کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تمہارے اپنے دیے ہوئے نام ہے، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، تم صرف گمان کی بنیاد پر، یہ بات آپ صرف گمان کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. تو یہ خلاصہ ہے پوری گفتگو کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے اور اس پہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.